बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 16 सितंबर मंगल का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ अहम नौइयत की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी, उनका लेते हैं जायज़ा। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा लग रहा है और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ हुकूमत के, हुक्मरानों के और जनरल साहब के कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो साइड में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें और इत्तलात आ रही हैं, जिसके बाद आने वाले दिन जो हैं वो जनरल साहब के लिए ख़ास तौर पे और उनके साथ जो उन्होंने एक इलेक्शन चोरों का टोला इकट्ठा किया हुआ है, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। मुकाबला सख्त है और वक्त कम है और ये मुकाबला अभी आगे बढ़ेगा और इस लड़ाई में भी शिद्दत आनी है, क्योंकि 28 नवंबर का हदफ है, पुल सरात है, वो अबूर करना चाह रहे हैं जनरल साहब अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक और पूरे 5 साल एक्सटेंशन मांग रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब से। और उनका ख्याल ये है कि ये अर्दली सरकार है और इनको, चूँकि मैंने फॉर्म 47 दिए हुए हैं जाली और इनको इक़्तिदार मैंने दिया है, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन चूँकि मैंने इनको जाली फॉर्म 47 और जाली फॉर्म 45 दिए हैं, इसलिए अब ये इनकी जुर्रत ही नहीं है कि ये मुझे एक्सटेंशन ना दें। ये सिचुएशन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। तो इस पे आपको एक मुफस्सल कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इन सब हुक्मरानों का रुख जो है वो लंदन और फिर वाशिंगटन की तरफ है, क्योंकि क़िबला काबा आजकल इनके वही हैं। और वाशिंगटन के कहने पर ही रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था और रजीम चेंज ऑपरेशन करके और उस वक्त बहाना ये बनाया गया था कि इमरान खान जो है वो इंतहाई नाअहल हैं और उनकी टीम इंतहाई नाअहल है और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। और कोविड-19 से निकलने के बाद पाकिस्तान जो है वो चंद एक मुल्कों में था दुनिया के जहाँ की इकॉनमी बेहतर हो रही थी, टेक ऑफ कर चुकी थी इकॉनमी, और पाकिस्तान की शरह नमू 6.2% थी, जो कि उसके बाद इन नाजायज़ हुक्मरानों के लाने के बाद इम्पोर्टेड सरकार, काकड़ सरकार और फिर अब ये इलेक्शन चोर सरकार, इनके दौर में वही 6.2% शरह नमू तरक्की की रफ्तार जो है वो हो गई -0.2। इसलिए ये सारी का सारा एक ढकोसला था जो कि झूठ बोला गया और न सिर्फ झूठ बोला गया बल्कि पाकिस्तान के जड़ों को खोखला किया गया। और उस वक्त भी एक्सटेंशन जो है वो बुनियादी वजह थी एक्सटेंशन, क्योंकि जनरल बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे और वो उन्होंने, अब बातचीत सामने आ चुकी है कि एक और एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे और इस बात का हो चुका है, डिस्क्लोज हो चुका है और सरकारी दानिश्वर कर चुके हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक और एक्सटेंशन मांगी, इमरान खान साहब ने इनकार किया और उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। किस तरीके से? साइफर मंगवा के। और उनको कुछ और कहा गया, उनको कहा गया कि जनाब ये यूक्रेन की जंग जो है और इसमें रुकावट जो है, हम तो बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं यूक्रेन को, लेकिन रुकावट इमरान खान है, लिहाजा इनको आप हटा दें, हम ताबेदार हैं आपके, लिहाजा उनका तख्ता उलट दिया गया। ये सारी चीज़ें अब आलमी ज़राए अबलाग दे चुका है और स्टैब्लिश हो चुकी हैं रेजिम चेंज ऑपरेशन से मुतालिक। और फिर साथ टेलीग्राफ की कल स्टोरी भी आ चुकी है और कॉमनवेल्थ की मुबस्सरीन की रिपोर्ट भी आ चुकी है और अब ऑफिशियली भी रिपोर्ट आ रही है। इसलिए आने वाले दिनों में इनके हालात हैं पतले। अब आते हैं जी ज़रा ये सब एक्सटेंशन। मैंने आपको कहा था कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत भारी हैं, बहुत क्रूशल होंगे और इन 3 महीनों में वो कुछ होगा जो पिछले 3.5 सालों में नहीं हुआ और अब वही कुछ हो रहा है। और सूरत हाल ये है कि इन अगले 28 दिनों में 28 नवंबर तक एक्सटेंशन वाला मामला है वो लटका हुआ है। नवाज शरीफ साहब कल लंदन पहुंच गए, पाकिस्तान से निकल आए और अभी तक एक्सटेंशन का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भारी भरकम शराइत रखी हुई हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने। नंबर 1, फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई जाए, नंबर 2, इमरान खान को भी सज़ा सुनाई जाए और उन्हें मुस्तकिल जेल में रखा जाए। ये 2 बातें हो चुकी हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब को ये शराइत, और उसी तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तोशाखाना केस में तेज़ी आ चुकी है और जल्दी जल्दी गवाह भुगताए जा रहे हैं
اور حالانکہ سرکاری گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھگتائے جا رہے ہیں کیونکہ سزا سنانی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کو ایک کرنل اس سارے ٹرائل کو چلوا رہا ہے ISI کا، اور وہ جو عاصم منیر صاحب سے ہدایات لیتا ہے اور وہی کچھ وہ کر رہا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں اور کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اور آرمی چیف نے پہنچ جانا ہے، تو یہ تینوں بڑے اس وقت موجود ہیں۔ زرداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ خاموشی سے اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے اپنی لابنگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ سے مسلم لیگ نواز عاصم منیر صاحب الگ سے کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور کھیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل ہی ہے، اور کیونکہ ورنہ تو پاکستان جو ہے اس وقت بری حالت ہے سیلاب کی، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں پاکستان کے، کروڑ سے زیادہ کی آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام حکمران پہنچتے وہیں پہ رہتے اور پاکستان میں رہتے اور پاکستان میں بیٹھ کے ہیلپ آؤٹ کرتے، اقوام متحدہ کو بلاتے، عالمی مبصرین کو بلواتے، ڈونرز کو بلواتے، ڈونرز کانفرنس کرواتے اور بتاتے، حال دکھاتے، تو لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ زرداری صاحب بھی آؤٹ آف کنٹری چائنا وزٹ کر کے آئے اور یہ بھی آؤٹ آف کنٹری، اور پچھلے اگر آپ دیکھ لیں 2-3 مہینوں میں تو سارے کے سارے جاپان کبھی یا کوئی جاپان جا رہا ہے، جاپان، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، قطر، سعودی عرب، چائنا، امریکہ، یہ سارے وزٹ چل رہے ہیں۔ تو اب جو ہے اگلا جو ہے وزٹ وہ انہوں نے آنا ہے جی ادھر برطانیہ، اور یہاں پہ جناب عاصم منیر صاحب کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک پروگرام انہوں نے کرنا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس کے لیے یہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اوورسیز پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف وہ بھی متبادل انتظام کر رہی ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے مخصوص انداز میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس دفعہ کا جو استقبال ہے ان کا بہت ہی انوکھا ہوگا، اور شاید اس دفعہ مقدمات بھی درج نہ کروا سکیں ان کے عزیز و اقارب کے خلاف پاکستان میں، یہ بھی ہونا ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب اس لیے بھی لندن میں قیام فرمائیں گے کہ جب تک جناب عاصم منیر صاحب شرائط پوری نہیں کرتے، ایک جنرل فیض کو سزا اور عمران خان کو سزا، یہ اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل گارنٹر تسلیم لائے جائیں گے، اور گارنٹرز گارنٹی دیں گے کہ ان ہاؤس کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی، محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا، اور شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے۔ اس کے بعد 2 سال آپ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور پھر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن کروا کے اقتدار مریم صاحبہ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ایک فارمولہ طے کیا جا رہا ہے، اور اس کو یقینی ہوگا تو ایکسٹینشن ملے گی، ادروائز ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پہ مت جائیے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیرالل کچھ ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اور میں بھی ذاتی طور پہ بھی میں چاہوں گا کہ ایکسٹینشن واقعتاً ایک لعنت ہے، ایکسٹینشن کو نام دے دیا جائے تسلسل کا اور یا ایکسٹینشن کا، کیونکہ اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، اور جو نہ صرف ادارے کمزور ہوتے ہیں بلکہ شخصی حکمرانی اور شخصی آمریت جو ہے ڈکٹیٹرشپ وہ مسلط ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی برطانیہ میں ہوں گے، اور اتفاق تو نہیں ہو سکتا باقاعدہ طور پہ، کیونکہ 17، 18 اور 19 ستمبر یہ پہلے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اناؤنس ہو چکا ہے کہ انہوں نے ادھر ہونا ہے برطانیہ میں، تو اس لیے آرمی چیف بھی ادھر، نواز شریف صاحب بھی ادھر، شہباز شریف صاحب بھی ادھر، یہاں پہ وہ قیام کریں گے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جانا ہے شہباز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے امریکہ، اور ان کے ساتھ یقیناً آرمی چیف بھی ہوں گے، کیونکہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہاں پہ کوشش کی جائے گی مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں بھی، اور ایکسٹینشن کا معاملہ، کیونکہ جنرل صاحب ہر صورت میں ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں بائی ہک اور کروک۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے
اور وہ دی ہے جی شاہین صبائی صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ لندن پہنچ رہے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان سے ہر قسم کا سازشی بھی وہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کی کھوج میں اور جاسوسی اور سازشیں کرنے کون کیا کر رہا ہوگا، اور جمامہ خان اور ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کوشش کریں گے کہ ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے، اور نواز شریف دوسرے جنرلوں یا ان کے سسر سمدھی سے ملنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان حالات میں ماموں ہوتا ہے، سسر ہوتا ہے، سمدھی ہوتا ہے، ان کے ذریعے معاملات ڈیلیں کی جاتی ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوا، تو کوشش کریں گے آصم منیر کی جگہ کسی کو نیا چیف لگایا جائے یا کسی کو انٹرنیشنل گارنٹی دینے کا کہا جائے۔ اگر آصم منیر کو وہ یا 2 یا 5 سال مزید دینے ہیں تو آصم منیر بھی ٹرمپ کے آگے پیچھے پھریں گے، ہو سکتا ہے کہیں ٹاکرا ہو جائے، دوسرے جنرلوں پر بھی نظر رکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے برطانیہ میں، کیونکہ ایک اور بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ برطانیہ دورے کے دوران قاسم اور سلیمان اور جمائمہ جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک نشست ہو جائے، ایک ملاقات ہو جائے، تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، شہری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں۔ اور شاہین صبائی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف امریکہ جاتے ہوئے واپسی پر نواز شریف سے خفیہ گٹ پٹ بھی کریں گے، بالکل کریں گے جناب، اور نواز کے ساتھ جنیوا میں کام حساب کتاب بھی ہوگا، اور مریم رانی بھاگتی دوڑتی پہنچیں گی کہ معلوم ہو کہ باؤ جی کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ISI کے چیف صاحب بھی وہیں کہیں موجود ہوں گے، اور تاکہ ان کا داؤ بھی لگ جائے، سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور پاکستانی عوام کے حقوق پر مزید جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے عوام کا پیسہ ہوگا اور بے درے اڑائیں گے۔ تو جبکہ دوسری جانب حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان اور پاکستانی جو ہیں ان کی پریورٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، میری یا آپ کی یا اپوزیشن کی نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ شہباز شریف کی موجودہ حکومت کے پہلے 16 مہینوں کے دوران وفاقی قرضوں میں 13,078 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ 13,078 ارب روپے کا اضافہ، یہ اس وقت کے نمبرز ہیں، اور 16 مہینوں میں 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری کیا گیا، جعلی فارم 47، جعلی فارم 45 ان کے حوالے کیا گیا، اور پھر SIFC بنائی گئی، اور پھر بیرونی سرمایہ کاری لانے کا وعدہ کیا گیا، وعدہ نہیں بلکہ دعویٰ کیا گیا، اور ایکچوئل سچویشن یہ ہے، اللے تللے سب کچھ چل رہے ہیں، اسپیکر کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، ڈپٹی اسپیکر کی بڑھ رہی ہے، چیئرمین سینٹ کی بڑھ رہی ہے، ارکان کی بڑھ رہی ہے، جرنیلوں کی بڑھ رہی ہے، ججوں کی بڑھ رہی ہے، سب کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، بیوروکریٹ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، برات بڑھ رہی ہیں، اور بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں، اور یہ ساری معیشت جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے۔ 16 مہینوں میں 13,078، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، اور اس میں جناب مارچ 24 سے، یعنی کہ فروری 24 میں یہ آئے، اور مارچ 24 سے جون 25 تک، اس میں جولائی، ابھی یہ اس میں جولائی، اگست اور سپٹمبر شامل نہیں ہیں، اور پہلے 16 مہینے شامل ہیں جی۔ ان 16 مہینوں کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11,796 ارب روپے مقامی قرضہ لیا گیا، اور بیرونی قرضہ لیا گیا 1282 ارب، 1282 ارب، اور بیرونی قرضوں میں یہ اضافہ ہوا ہے جی، 11,796 ارب روپے بیرونی قرضوں میں ہو چکا ہے اضافہ۔ اسی طریقے سے جی وفاقی حکومت کا کل قرضہ جو ہے وہ 94,197 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، ملکی قرضہ۔ جون 25 تک پاکستان پر کل قرضے اور واجبات کی کل مالیت 94,197 ارب روپیہ ہے، اور جس میں گزشتہ مالی سال کے دوران 8,740 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے سچویشن، اور تقریباً کوئی 40-50 ارب روپیہ سے بھی زیادہ، 50 ارب روپے سے زیادہ یومیہ
50 سے 60 ارب قرض لیا جا رہا ہے اور یہ معیشت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہیں لندن اور امریکہ اور واشنگٹن یاترا، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طریقے سے کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے اس کو دھیان نہ دیا جائے، لیکن اس نے تو آنا ہے اور کسی بھی لمحے وہ آ سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔